बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे जरूरी कानून जो है इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 में आपके पास अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं एंड डायरेक्शंस हैं कि हमारा सिस्टम कैसे चलेगा. एग्जीक्यूटिव, इसमें गवर्नमेंट, गवर्नेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, लेजिस्लेचर, हमारा पार्लियामेंट एंड फिर जुडिशरी. तो इसकी काफी एक्सप्लेनेशंस है कि प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, नहीं हो सकता, सारी डिटेल्स हैं. लेकिन जो हमारे लिए इस मौजू के लिए प्रो वुमेन लॉज के बारे में जो सबसे जरूरी चैप्टर है वो है चैप्टर 2, हमारा फंडामेंटल राइट्स. ना फंडामेंटल राइट्स जो इंसानी हकूक के अंदर नीचे आता है, इस जो हमारे बेसिक कोर राइट्स जो कोई भी कानून, कल्चर, कस्टम, इंडिविजुअल उनके खिलाफ नहीं जा सकता. These are our most basic rights जो अगर वायलेट हो तो हम कोर्ट लेकर जा सकते हैं एंड डिमांड देयर प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट. आज के मौजू के लिए जो सबसे जरूरी आर्टिकल है ये है आर्टिकल 25 which is right to equality, which says that every person is equal. लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है सबसेक्शन 3 आर्टिकल 25 सबसेक्शन 3 मेन मकसद ये है कि ये कानून रिकग्नाइज कर रहा है, ये आर्टिकल, कि खवातीन और बच्चे पाकिस्तान में ज्यादा वल्नरेबल है एंड उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनकी एम्पावरमेंट के लिए कुछ खास कानून बनाए जा सकते हैं. तो ये एक आर्टिकल जो पावर देता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट स्पेशल लॉज, एंड जो सारी प्रो वुमेन स्पेशल लॉज हैं जो 3 हम आज डिस्कस कर रहे होंगे, ये इस आर्टिकल के नीचे बने हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे अलग अलग कानून हैं जो हम कहते हैं हमारे सबसे ज्यादा ओवर आर्चिंग कानून, जिसमें क्रिमिनल का अलग है, सिविल का अलग है और फैमिली का अलग है. मैं शुरू करूंगी, मैं जरा से एम्फसाइज करना चाहूंगी कि क्रिमिनल लॉ में कौन से मेन कानून है. एक तो हमारा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जिससे हम कहलाते हैं CRPC. CRPC जो है टॉक्स अबाउट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. पुलिस के क्या राइट्स हैं, उनके क्या करने की जरूरत है कि अरेस्ट सही तरीके से करें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, उनके क्या टाइमलाइंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कोर्ट्स की क्या है, प्रोसिक्यूशन की क्या है, ये पूरा एक सिस्टम इजाद करता है, एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करने की जरूरत है. उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड 1860. ना पाकिस्तान पीनल कोड बहुत जरूरी है बिकॉज पाकिस्तान पीनल कोड हर सेक्शन में ऑफेंस बताता है. मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस पाकिस्तान में इस कानून के नीचे है, रेंजिंग फ्रॉम स्टैम्प, रेंजिंग फ्रॉम डाइवर्टिंग मेल टू स्टॉपिंग अ पब्लिक ऑफिसर फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी टू हर्ट, थेफ्ट, मर्डर, एसिड वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट. इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस आइडेंटिफाइड है. 509 सेक्शंस हैं, 510 सॉरी. एंड तीसरा है कानूनी शहादत, लॉ ऑफ एविडेंस, व्हिच टॉक्स अबाउट आपको इन ऑफेंसेस को प्रूव करने के लिए या कोई भी क्रिमिनल या सिविल ऑफेंस प्रूव करने के लिए आपको क्या बेसिक एविडेंस की जरूरत है. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 पाकिस्तान में मार्च 8 को पास हुआ था फ्रॉम द सेम असेंबली. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसकी 2 किस्म की चीजें हैं. एक तो इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस. नेक्स्ट स्लाइड. डोमेस्टिक वायलेंस इसमें काफी डिटेल में डिफाइन किया गया है. इट इज आइडेंटिफाइड, इसमें 2 किस्म की डेफिनेशंस है. एक तो डेफिनेशंस है जो पाकिस्तान पीनल कोड के नीचे आती है एंड दूसरा है जो स्पेशलाइज्ड न्यू डेफिनेशंस है ऑफ व्हाट इज डोमेस्टिक. इसमें सबसे आता है पहले इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड वर्बल अब्यूज, कि आपके पास जो बार बार इंसल्ट्स और रिडिक्यूल्स, थ्रेट्स, जेलसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरा है आपका फिजिकल वायलेंस, एनी टाइप ऑफ हर्ट. नाउ हर्ट उन्होंने जो सेक्शन लिया है इज द सेम सेक्शन एज अंडर पाकिस्तान पीनल कोड. ना इसका मतलब है ना हर्ट की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं बिकॉज हर्ट अलग अलग किस्म का होता है. इट वेरीज फ्रॉम स्लाइट हर्ट जो ब्रूजिंग हो टू द पॉइंट वेयर there's piercing of the body of any kind, कि आपका कोई ऑर्गन या कोई और चीज इम्पेयर हो या जरा सी टेम्परेरीली उसके इट्स नॉन फंक्शनल. एंड ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपका छोटा सा हर्ट हो, ये ज्यादा सा किस्म का हर्ट हो, उसकी पनिशमेंट्स और पेनल्टीज भी अलग अलग होती हैं. सो एक तो आपका फिजिकल वायलेंस हर्ट, एनी काइंड ऑफ हर्ट, के थप्पड़ भी मारे,
اور بہت heinous offense and violence بھی ہو, یہ ساری چیزیں اس کے نیچے آئیں گی. It will be defined as domestic violence. Psychological, verbal, emotional abuse. Now یہ پاکستان میں unfortunately بہت common ہے, because جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں you understand things such as gaslighting, threats, کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں گا, گھر سے نکال دوں گا, بہت زیادہ ہم سنتے ہیں بہت زیادہ بکواس کی یا بہت زیادہ ڈیمانڈس کریں, ہم باپ کے گھر واپس جا کر بھیج دیں گے, ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے. تھریٹس کی اگر بچیاں ہو رہی ہیں, جیسے کہ اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے بیٹے کے لیے. بہت الگ الگ قسم کی ایگزامپلس ہیں, اینڈ انکلوڈنگ تھریٹس آف ہرٹ, کہ میں تھپڑ ماروں گا اگر یہ ہوگا. سو ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فزیکل جو ایکچولی وائلنس ہوتا ہے, لیکن ایک تو سائیکولوجیکل وربل ابیوز جو ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈانٹنا, لیکن ناٹ جسٹ ون آف, اس کا ایک پیٹرن ہونا چاہیے کہ ایک regularized kind of verbal abuse which has resulted in some kind of psychological trauma or harm. اس کے ساتھ ساتھ harassment, wrongful confinement, کسی کو گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر بند کرنا to not allow them to go out beyond that. Sexual abuse, and یہ خاص طور پر it's not just husband to wife but also children or elderly or anyone within the domestic household. Economic abuse, and یہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں, اگر ہم ایگزامپلس لیں, is where you do not allow financial control or independence, کہ آپ پیسے نہ دیں, صرف گھر کا خرچہ کریں یا بہت کم سے کم دو یا وہ بھی نہ دیں. جو ہم کیسز سنتے ہیں کہ مینٹیننس نہیں دی جا رہی عورت کو to survive for herself or for her children, that is also considered economic abuse. Trespass, کہ اگر وہ لڑکی چھوڑ کر چلی گئی ہے تو اس کے گھر پر trespass کرنا without her permission, and stalking, کہ اس کا پیچھا کرنا, بار بار فون کال کرنا, تنگ کرنا, ایکسیٹرا. لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ ضروری ہے, اس کی ڈومیسٹک وائلنس کون کر سکتا ہے. Now domestic violence اگر ہم بہت نیرو نارملی اپروچ دیکھتے ہیں, صرف ایک مرد ایک اپنی بیوی پر کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے, لیکن پاکستان یا سندھ کے قانون میں اور بھی زیادہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے ایک فیملی ممبر کسی اور فیملی ممبر پر ہو سکتا ہے جو ایک ڈومیسٹک ریلیشن شپ ہو. ڈومیسٹک ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ تھرو میرج, تھرو فیملیل بانڈس انکلوڈنگ اڈاپشن اینڈ کنسینجوئل ریلیشن شپس. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ریلیشن شپ تھرو ایکسٹینڈیڈ فیملی یا امیڈیٹ فیملی, نیوکلیئر فیملی جو کہلاتے ہیں, لیکن ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ایک گھر میں رہ رہے ہیں. سو اٹ ریکگنائزز خاص طور پر آپ کی جو جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, کہ صرف ایک میاں بیوی پر نہیں, لیکن اگر ایک میاں, ایک مرد یا ایک عورت اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی, نیسز, نیفیوز, گرینڈ چلڈرن, گرینڈ پیرنٹس, یہ سب پر ہو سکتا ہے. اینڈ آپ کا پرپیٹریٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ Yes ma'am, everyone can hear you. You can carry on. Okay, perfect. ٹھیک ہے. Now یہ اگر ہم ڈیفائن کر لیں کہ ایک تو ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ڈومیسٹک وائلنس ہو سکتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس آپ کا فزیکل, وربل, سیکشل ابیوز بھی ہو سکتا ہے. سیکشل بہت ضروری ہے بیکاز دیٹ انکلوڈز سیکشل ابیوز آف چلڈرن. اور پھر اس کے الگ الگ پنشمنٹس ہیں. جو پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشنز ہیں وہ سارے پاکستان پینل کوڈ کی پنشمنٹس ہیں. تو خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ ہرٹ کی الگ الگ نوعیت ہوتی ہے, تو ہرٹ کی الگ الگ پنشمنٹ ہوگی, رانگفل کنفائنمنٹ کی الگ الگ پنشمنٹ ہوگی. اور جو نئے قانون ہیں, جو نئے اوفینسز ہیں, ایموشنل, سائیکولوجیکل, وربل ابیوز, اسٹاکنگ, سیکشل ابیوز اور ٹریسپاس, اس کی سیپریٹڈ اسپیسیفک پنشمنٹس ہیں. امپریزنمنٹ آف 6 months, امپریزنمنٹ آف 1 year, سیکشل ابیوز, ٹریسپاس, اس کی الگ الگ. Ma'am, unmute yourself. Yeah, thanks. Okay, next slide. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دو چیزیں مانگ سکتے ہیں. ایک تو آپ کے ڈومیسٹک, آپ کے کرمنل پروٹیکشن, کرمنل پینلائزیشن ہے. اس کا مطلب ہے آپ جا کر کرمنل ایکشن لے سکتے ہیں اور کرمنل پینلٹیز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اگینسٹ پرپیٹریٹرز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سول ریمیڈیز بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پروٹیکشن آرڈرز اور ریزیڈنس آرڈرز. تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں.
اگر آپ آپ کے خلاف کوئی کیس ہو یا آپ جانتے والے ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کرمنل ریمیڈی چاہیے کہ آپ نے کسی کو جیل بھیجنا ہے یا فائن کروانا ہے، آپ یہ سیکشنز ڈال کر کرمنل کیس کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ میجسٹریٹ کو سیدھا جا کر سول ریمیڈیز ہیں جس میں 2 یا 4 قسم کے آرڈرز آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. پروٹیکشن آرڈر، ریزیڈنس آرڈر، مانیٹری آرڈر یا کسٹڈی آرڈر. یہ ہے کیا؟ پروٹیکشن آرڈر کے تحت جو اگر آپ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ریسٹرینٹ آرڈر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے یا آئی ووڈ لائک اے پروٹیکشن آرڈر. اینڈ آپ پروٹیکشن آرڈر میں آپ الگ الگ شکیں ڈال سکتے ہیں. ٹو اسٹاپ اے پرسن فرام کمیٹنگ اینی کائنڈ آف ڈومیسٹک وائلنس. ٹو ڈیمانڈ کہ یہ بندہ یا بندی میرے گھر میں نہیں آ سکتا، ہیز ٹو اسٹے 20 feet away from me or my family members. یا آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں he cannot call me. کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں for the protection of your family. یہ ایک سول ریمیڈی ہے. اینڈ اگر یہ پروٹیکشن آرڈر بریچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف آپ ایک الگ پنشمنٹ ہوگی فار بریچ آف پروٹیکشن آرڈر. اینڈ یہ جو خاص طور پر 2 الگ الگ قسم کی ریمیڈیز ہے، اٹ ریکگنائزز کہ ناٹ ایوری ون وانٹس ٹو پرسیو کرمنل کیسز. تو آپ میجسٹریٹ کے پاس جا کر کہیں گے پروٹیکشن آرڈر ہے. اینڈ دوسرا ہے ریزیڈنس آرڈر کہ آپ کے گھر کسی کی پروٹیکشن ہو. بیکاز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کافی خواتین کے ساتھ اگر وہ بہت زیادہ فس کریں تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. تو آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ایک تو مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن دوسرا اگر گھر سے نکال دیا ہے یا آپ نے گھر چھوڑا ہے فار یور اون پروٹیکشن کہ جو پرسن آپ کو از ان چارج یا دا پرسن ہو یو آر ڈیپینڈنٹ آن وہ آپ پھر بھی آپ کو رہائش دیں. بیکاز آپ نے گھر یہ نہیں چھوڑا کیونکہ آپ کو شوق تھا، آپ نے گھر چھوڑا ہے یا چھڑوایا گیا ہے ڈیو ٹو ڈینجر آف یور لائف اور ویل بینگ. اگر آپ کا ویل بینگ سائیکولوجیکل ایز ویل ایز فزیکل ہے، یو کین ڈیمانڈ دیٹ پرسن کین پرووائڈ یو ریزیڈنس ایلسویئر. نیکسٹ سلائڈ. تیسرا جو ہے مانیٹری ریلیف. Now let's say اگر آپ کو ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے اینڈ فار دیٹ پرپز آپ کی کوئی مانیٹری لاس ہوا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کیس ہوا تھا کہ ویئر اے وومن واز ورکنگ اپنے علاقے میں، اس کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہوا. شی ہیڈ ٹو لیو، شی کوڈ ناٹ گو ٹو ورک اینڈ شی موو ٹو another علاقہ. تو ہم نے سکسیسفلی کہا کہ شی لاسٹ ہر ارننگز. اس نے اس کا جاب چھڑوایا گیا because she could not go to work anymore. She could not go to work. اس کا فیس swollen تھا. She was in the hospital. So she demanded monetary relief کہ monetary compensation مجھے ملے for all the months that I could not go to work. مجھے اس کا compensation ملے and she was able to get it. دوسرا for example if the perpetrator جو accused ہے اس نے کوئی property توڑی ہے، توڑوائی ہے، any kind of damage you can get reparations for that. کہ اگر for example گھر دروازہ توڑا ہے، اس کی کوئی پراپرٹی اگر کوئی واچ ہے، جولری ہے، گاڑی ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہے، یو کین ڈیمانڈ مانیٹری ریلیف فار دیٹ ایز ویل. میڈیکل ایکسپینسز ہوں کہ خاص طور پر اگر ڈینٹل فار ایگزامپل اس کیس میں her teeth were broken so she had to go to the dentist تو اس کو مانیٹری کمپنسیشن اس کی بھی ملی. نیکسٹ سلائڈ. اور آخر میں کسٹڈی آرڈر. یہ خاص طور پر ہے بچوں کے لحاظ سے یا اینی ڈیپینڈنٹ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا ابیوز ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی ایک کیس آیا ہے جہاں ایک 10 سال کی بچی یا 12 سال کی بچی ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹمس تھے. تو یو کین ڈیمانڈ اے کسٹڈی آرڈر کہ یہ بچے شوڈ بی مووڈ اوے فرام دا کسٹڈی آف دا پرسن ہو از وائلیٹنگ دیئر رائٹس اینڈ ہرٹنگ دیم، اور کسٹڈی کسی اور کو دی جائے. نیکسٹ. نا ڈومیسٹک وائلنس کے نیچے اس سے پہلے بفور آئی گو ٹو دا پروٹیکشن کمیٹی، نا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پروٹیکشن کمیٹی بننا ضروری ہے. Now اس پروٹیکشن کمیٹی میں یہ سارے ممبرز ہیں: سوشل ویلفیئر آفیسر، میڈیکل پریکٹیشنر، سائیکولوجسٹ، any psychosocial worker appointed by the court, female police officer, women members from civil society, and a protection officer who has to be appointed under this act. Now district level پر یہ implementation ابھی تک نہیں ہو رہی، یہ protection committees کبھی بنی نہیں ہے. The idea was کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پر یہ protection committees بنے اس قانون کے نیچے who are able to implement and oversee and support the victims. یہ unfortunately ابھی تک بنی نہیں ہے. If we can go back a little bit کہ domestic violence اگر آپ کے ساتھ ہو جائے what can you do about it. Now جو سب سے ضروری ہے کہ who and how do you file a case of domestic violence. آپ جا کر پولیس تھانے میں جا کر آپ کیس رجسٹر کروا سکتے ہیں، FIR کروا سکتے ہیں. اس قانون کے نیچے آپ کہیں کہ سیکشن 5 کے نیچے ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے، سیکشن 6 کے نیچے اس کے الگ الگ پنشمنٹس ہے.
تو you can file a criminal case of domestic violence. اگر یہ نہ مانے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس آپ کے کو کمپرومائز فورس کروائیں گے یا you do not trust the police, آپ اپنے ڈائریکٹلی آپ جا کر جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے کورٹ روم میں you can file a complaint. Now قانون کے ساتھ آپ وکیل کو بھی لے کر جا سکتے ہیں, لیکن as counselors آپ بھی as independent third parties can file such cases. تو اگر آپ کے پاس کوئی کیس آئے, you can also file a case before the judicial magistrate as an informant, and آپ کیس لے کر جا سکتے ہیں before the judicial magistrate to demand کہ immediately the judicial magistrate will order the police officers to conduct an investigation, and then وہ judicial magistrate کی کورٹ میں چارج فریم ہوگا and اس کے تحت پھر ٹرائل چلے گی. تو یہ مین مقصد اس کا تھا, بیکاز کافی زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے کہ جب آپ پولیس میں جائیں وہ کہتے ہیں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خاوند کے خلاف یا ان کے خلاف ہم کیسے کیس درج کر سکتے ہیں. دی آئیڈیا واز کہ اس کو سرکموینٹ کر کے آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ سیدھا کورٹ جا کر یو کین فائل اے کیس ایز ویل. تو آپ کے پاس یہ دو ڈائریکٹ ہے ہاؤ ٹو فائل اے کیس. اینڈ جیسے آئی سیڈ کہ آپ کے پاس کرمنل کے علاوہ پروٹیکشن آرڈرز بھی ہیں, ریزیڈنس آرڈر بھی ہے, مانیٹری آرڈر بھی ہے, وہ بھی directly you can file a case against them in the court of the judicial magistrate. تو پولیس کا بھی آپشن ہے اور کورٹ کا سیدھا جانا بھی آپشن ہے. And as counselors آپ کے پاس اگر اس طرح کوئی کیسز آتے ہیں, I want to repeat, you yourself can file the case on behalf of the aggrieved person as well. اس قانون کے بارے میں کوئی ابھی تک کوئی سوالات ہیں؟ ملیحہ میرا سوال ہے. جی پلیز وضاحت. ہاں ایک تو یہ کہ پروٹیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں نہیں بنی, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جب میں 2020 کا ڈیٹا لینے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کر رہی تھی ایس ایس پی آفس سے, تو وہاں پہ مجھے ڈومیسٹک وائلنس کی ایک بھی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ملی. تو کمپلینس تو بہت ہیں لیکن ایف آئی آر تک نہیں کیسز پہنچے. تو اس میں کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جس میں پریکٹسز نہیں ہو رہی پولیس کی طرف سے؟ ایک تو میں پہلا جو جواب دوں گا پروٹیکشن کمیٹی. یہ پروٹیکشن کمیٹیز میں کافی کنفیوژن ہے بیکاز یہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے فارمولیٹ کرنی ہے. آئی تھنک ابھی آج کل جو رکاوٹ ہے اس کے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو لا کو امینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بیکاز وہ کہہ رہے ہیں پروٹیکشن کمیٹیز ایسے بن نہیں سکتی, they weren't able to formulate it. So I think کہ اگر آپ ایک مہینے کے بعد چیک کریں پھر سے, I can update you through the LCA or through anyone else کہ جو نیا قانون ہے وہ بن چکا ہے, بیکاز جو نئی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی ضرورت ہے آئی تھنک کہ وہ بہتر ہے, جس میں ہم نے خاص طور پر اسپیسیفکلی کاؤنسلرس کا ایڈ کیا گیا ہے کہ لوکل کاؤنسل شوڈ بی دا مین باڈی اس میں انکلوڈ کرنے کے لیے, بیکاز یہ انڈیپینڈنٹ ایکٹرس ہیں لیکن لوکل کاؤنسل کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا. سو آئی تھنک کہ اگر ایک مہینے کے بعد ویل بی ایبل ٹو گیو یو اے بیٹر آنسر ٹو دیٹ ایز ویل. دوسرا جو ہے کہ ابھی تک کیسز درج نہیں ہو رہے, اینڈ اس میں ذرا سی کنفیوژن ہے, پولیس کو خود کنفیوژن ہے بیکاز وہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان پینل کوڈ کے نیچے سیکشنز ڈیفینیٹلی ڈال رہے ہیں لیکن ڈومیسٹک وائلنس کا سیکشن نہیں ڈال رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ ڈیٹا کیسے ٹیبولیٹ کر رہے ہیں پولیس کی طرف, ان سے بھی ہم نے ذرا سی زیادہ کلیئرٹی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. لیکن دوسرا جو ہے از دا فیکٹ کہ کیسز بہت کم ابھی تک آ رہے ہیں, اینڈ پارٹ آف دا ریزن از دا فیکٹ کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے لیکن یہ ابھی تک کرمنل پینلٹیز کوئی زیادہ استعمال نہیں کر رہے. لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے سول ریمیڈیز آگے کرنے کے لیے جو پروٹیکشن آرڈر ہے. اسی لیے میں بار بار ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس خلا کا کیس بھی آئے, ایز اے لائر ہمارے پاس خلا کے کافی کیسز آتے ہیں اینڈ they're demanding خلا ڈیو ٹو وائلنس. اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن آرڈر آپ ڈال سکتے ہیں اور ڈالنا ضروری ہے فار دا پروٹیکشن آف دا وکٹمس. تو آئی تھنک جو دوسرا ایونیو ہے فار ڈیٹا کلیکشن, آپ کورٹ میں جا کر دیکھیں کہ کورٹ میں یہ کیسز آ رہی ہیں, کورٹ میں کیسز درج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, بیکاز پولیس کے علاوہ کورٹ میں بھی جو ڈائریکٹ آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں آپ اس میں دیکھنا چاہیے. تو آپ رجسٹرار ہائی کورٹ یا اپنے لوکل کورٹ میں بھی آپ ریکویسٹ ڈالیں فار دیز کائنڈ آف کیسز کہ اگر کتنے کیسز ان کے پاس آئے ہیں. جی سوری
جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ ہم پھر نیکسٹ لا پہ بات کریں. جی میں نگہت منگی شکارپور سے بات کر رہی ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بننی چاہیے، یقیناً ہر ڈسٹرکٹ میں کمیٹی بننی چاہیے، لیکن میرا تعلق شکارپور سے ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ بینگ اے کاؤنسلر بہت سے ایسے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسے مسئلے آنے کے بعد جو ہوتے ہیں ان مسئلوں میں انوالو لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً جرگا سسٹم وڈیرا شاہی سسٹم کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں لگتا کہ پولیس انہیں آسانی سے کوئی سستا انصاف دے گی. اور اگر کوئی ڈیورس کیس فائل بھی ہوتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کورٹ میں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ میں کورٹ میں جا کر اپنی مسز کو کس طرح ڈیورس دوں گا. اور جب کورٹ ڈیورس دے دیتی ہے تو ہمارے ہاں یہاں فتوے بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ کورٹ کا ڈیورس جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے. ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے سامنے بٹھا کر ڈیورس دینا چاہیے. تو بعد میں وہ عورتیں پھر آخر تک ان عورتوں کو اسی طرح ٹارچر کیا جاتا ہے کہ کورٹ کا ڈیورس ہم لوگ نہیں مانتے. تو اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز اس طرح کی کوئی کمیٹی بنا رہی ہیں تو میرا خیال سے اس طرح کے قانون بھی پاس ہونے چاہیے کہ جن لیڈیز کو کورٹ سے ڈیورس ہو رہا ہے تو شرعی لحاظ سے اس ڈیورس کو قبول بھی کیا جائے. میرا خیال سے یہ مسئلہ ہم شرعی طور پہ بھی اٹھائیں تو بہتر رہے گا. جی تھینک یو. نیگا تھینک یو سو مچ فار دس از ویری انٹرسٹنگ نیوز کہ ابھی تک اتنے سالوں کے بعد ابھی تک جو کورٹ کا ڈیورس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. آئی تھنک کہ اس پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. ایز اے گروپ یو کین آلسو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو والنٹیئر کہ اگر ہم فیملی لاز کے بارے میں بات کریں گے، مسلم فیملی لاز میں کافی زیادہ ہے جس پہ خلا کا بھی حق ہے. اس پر آئی ایم ہیپی ٹو پرووائڈ یو انفارمیشن اینڈ آئی تھنک باقی سب کے بھی ہوگا از اے فیکٹ کہ خلا کا پورا حق ہے قانون کے نیچے اور شریعہ کے نیچے. یہ شریعہ میں لکھا ہوا ہے اینڈ آئی تھنک کہ یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں جو لوگ اسلام کو ہائی جیک کر لیتے ہیں کہ لٹرلی آئی تھنک کہ ہائی جیک کرنے کا صحیح الفاظ ہے، بیکاز اسلام کے نیچے اتنے حقوق ملے ہوئے ہیں خواتین کو اور وہ ملتے نہیں ہیں بیکاز کوئی چند مردوں نے ایک خاص انٹرپریٹیشن پکڑ کر وہ آگے لے کے جاتے ہیں. ویئرز اگر آپ اسلام کو دیکھیں اتنے زیادہ آپ کے پاس حقوق ہیں اینڈ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کلچر ریلیجن کا مکس آ جاتا ہے. تو آئی تھنک خاص طور پر شکارپور اگر اور علاقوں پر یہ مسئلے آ رہے ہیں اس پر ہمیں ایک الگ ٹیکٹک لینی چاہیے، بیکاز قانون پھر وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ ریلیجن نہیں ہے جیسے، لیکن ہمارا پورا قانون ریلیجن کے نیچے فال کرتا ہے، اسلامک ریلیجن کے نیچے. ہمارا سیکشن 2 آرٹیکل 2 آبجیکٹو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے ویری کلیئرلی کہ نو لا کین گو اگینسٹ the provisions of اسلام. تو اگر ہم بات کرتے ہیں جو شریعہ کے نیچے ایک مسلم وومن کا پورا حق ہے ٹو سیک ڈیورس، جس کے خاص ریزنز بھی ہیں جو مسلم فیملی لاز کے نیچے ہیں، تو ان کا پورا حق ہے. لیکن آئی تھنک کہ شکارپور ہمیں ذرا سی الگ اسٹریٹجی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو میٹ اینڈ ڈسکس دس ود یو لیٹر آن. ہیلو ملیحہ. جی ہاں، میں بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا خلا کا کیس اکثر یہ ہوتا ہے جب وہ فائل کیا جاتا ہے تو 3 ڈگریوں وہ ہیئرنگ کے بعد ان کو ڈگری مل جاتی ہے، چاہے وہ بندہ آئے یا نہ آئے، جو ہسبینڈ ہے وہ آئے نہ آئے لیکن ان کو ڈگری مل جاتی ہے. صرف خلا کا نہیں ہوتا ہے، پھر مینٹیننس کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، تو پھر کافی کچھ جو ہے انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. اور ایک کیس تھا وہ ہم نے سالو کروایا تھا، کیونکہ یہ جو ڈسٹرکٹ نواب شہید بے نظیر آباد ہے یہ جاگیرداروں وڈیروں کا علاقہ ہے. تو جب ہم نے ایک خلا کا وہ فائل کیا تھا تو اس بندے نے کہا بھلے چاہے کچھ بھی کرو ہم لوگ کچھ نہیں آئیں گے نا کورٹ میں. تو وہ ڈگری ان کو مل گئی. پھر وہ بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، وہ اس کا ظاہری بات ہے ایجوکیشن میں پرابلم ہو رہا تھا، تو وومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کر نا کافی محنت کرنی پڑی تھی، تو ہم نے وہ کیس اچھے طریقے سے سالو کروایا تھا. باقی کمیٹیوں کا جہاں تک سوال ہے تو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جیسے چائلڈ پروٹیکشن کی ہے، وومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں پر وہ جو کمپلین سیل بنے ہوئے ہیں یا کرائسس سینٹر ہے تو وہاں پر بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. لیکن
समझ में नहीं आता, या सेफ हाउसेस बने हुए, तो वो जो विक्टिमाइज लेडीज होती हैं हम उनको कितने अरसे तक रखें, क्योंकि बाज दफा तो लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इस वजह से जो है थोड़ी वो तकलीफ होती है। तो आप ये बताएं कि क्या करें। दूसरा, रिसेंटली हम ये केस आया हुआ है, तो लड़की और लड़के की बिल्कुल भी नहीं बनती। आज वो लड़की सुबह, मैंने काफी कोशिश की, उनके पेरेंट्स ने कोशिश की कि इनके सुलह हो जाए, लेकिन वो सुबह घर छोड़कर चली गई है। सुबह घर छोड़कर, हेलो नहीं, आपकी आवाज आ रही है, अब बोले। हाँ जी, सुबह घर छोड़कर चली गई, तो उसके हस्बैंड अब आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरी जो है ट्रेनिंग है, आप शाम को मेरे पास आइएगा। अब उनको काफी एक बेबी है और इतना प्यारा है जिसकी हद नहीं ना। तो अब क्या करें, जबकि उसको पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा स्टेप उठाया तो आपका दूसरा घर सेंटर है। मीन्स उनका ये मतलब था कि दारुल अमान। फिर मैंने उसको इतना समझाया कि आप ये क्या कर रही हो, और इतना आप लोगों को वो जो है पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम क्या करना। उसके हस्बैंड को मैंने काफी समझाया कि कोई गलत बात ना होनी चाहिए, बीवी है, रेस्पेक्ट दो, बीवी को समझाया, पेशेंस से काम ले। लेकिन आज उसकी दादी ने कराची से फोन किया कि वो तो सुबह को निकल गई है, अब एक फटा। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे, काइंडली ये मुझे जरूर समझाएं आप। थैंक यू। अच्छा कमर, आपकी इजाजत के साथ ये मैं आपसे फिर बाद में बात कर लूँ, बिकॉज आई थिंक वो टॉपिक से जरा सा डिविएट हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये बहुत एक जरूरी चीज है। तो आई वुड एक्चुअली रेकमेंड टू द ऑर्गेनाइजर्स कि हमें जो करना चाहिए इसके, आज तो हम जो 3 कानून है इसके बारे में बात करें, बिल्कुल अगला एक सेशन करें, अगले 2 सेशंस आई वुड सजेस्ट। एक तो है कि फैमिली लॉज पर एक सेशन करना जरूरी है, जिसमें हम बात करें कि कानून और शरिया के नीचे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए भी एज वेल के क्या क्या कानून हैं, उनके क्या क्या। सो आई थिंक एक फैमिली लॉज पर अलग करना चाहिए, लेकिन एक तीसरा ऑन प्रॉपर्टी लॉज एंड वुमेन्स इकोनॉमिक लॉज, बिकॉज आई थिंक फैमिली वायलेंस और इकोनॉमिक्स की एक 3 जोड़ी बनती है, जोड़ी भी नहीं सॉरी, जो भी कहते हैं कि 3 का बहुत क्लोजली रिलेटेड है। बिकॉज एक औरत को घर छोड़ना, उसके पास इकोनॉमिक राइट्स है, एंड उसको कैसे अदा करना टू बी एबल की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल है कि उसको घर छोड़ना है, उसके क्या हकूक है, उसका क्या पावर है, उसको क्या है, उसको क्या, बिकॉज इकोनॉमिक के घर नहीं है तो वो क्या करे। यू सी वो उसके ये एक स्ट्रैटेजी भी है। तो आई थिंक कि अगर हम 2 अलग अलग सेशंस करें, आई वुड रेकमेंड टू द ऑर्गेनाइजर्स कि ये 2 और सेशंस इसके बारे में करें, बिकॉज फैमिली लॉ आधे से ज्यादा केसेस फैमिली के आते हैं एंड फैमिली लॉ के बारे में आते हैं, which is linked to ये जो वायलेंस के जो हम सेक्शंस आज कर रहे हैं, लेकिन which is also linked to property law। तो ये तीनों ऊपर करना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट महीने को कंसीडर करेंगे। जब आप इस किस्म का कोई सेशन रखें तो इसमें एक इस टॉपिक पे भी जरूर बात कीजिएगा कि जिस तरह अभी आपने कहा कि कोर्ट से खुला हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह शिकारपुर में एक लड़की का कोर्ट से खुला हो गया था और उसने सेकंड मैरिज कर ली थी 3 साल के लिए, और शहर भी छोड़कर चली गई थी। 3 साल बाद जब उसके फादर की डेथ हुई और वापस आई, तो जो उनके गांव के वडेरे थे, जब उन्हें पता चला कि ये खुला लेकर जाकर किसी और से शादी करके बैठ गई है, 3 साल बाद आप बिलीव करेंगी जब वो अपने गांव वापस आई तो उस पर 80 लाख की चट्टी डाली गई कि तुमने अपने पहले हस्बैंड से खुला क्यों नहीं लिया था और आप कोर्ट से खुला लेकर सेकंड मैरिज करके कैसे बैठ गई। तो वो बेचारी बहुत परेशान थी, तो बहुत मुश्किल से भाग दौड़ कर उसका फैसला करवा कर आजकल वो कराची में ही रह रही है, वहां सेटल है अपने सेकंड हस्बैंड के साथ। लेकिन वो 80 लाख जो थे, वो 80 लाख की खातिर उन्हें अपने घर की बहुत सारी चीजें बेचना पड़ी थी और तकरीबन हमने काफी पैसे भाग दौड़ कर उसके माफ करवाए थे। जब आप अपना सेकंड सेशन रखें तो जरूर प्लीज इस बात पर भी मुझे जरूर नॉलेज दीजिए कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए, या हमारे यहाँ इस तरह के लोगों के लिए कोई कानून बना है या नहीं बना, अगर बना है तो वो कौन सा कानून है, मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आपने एक्चुअली तीसरे सेशन की बात कर ली कि स्ट्रेटजीज ऑन डीलिंग विद men like these. That's very necessary. What you can do is you can always tell us your availability, and then according to your availability we just schedule the sessions. I think कि तीसरा वाला फिर हम बहुत लोगों को पुल इन करने की जरूरत होगी कि एक स्ट्रेटजी कि अगर खवातीन के खिलाफ कोई वायलेंस हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उनको
کیا کیا آپشنز ہیں. اس میں آئی کین ڈسکس اٹ ود یو کہ ہمیں کس کس کو بلانا چاہیے, بیکاز اس میں ہے پولیس سے بھی بلانا چاہیے آپ کو, بیکاز امیڈیٹ پروٹیکشن کے لیے کیا ضرورت ہے, وہ پولیس آپ کے پاس لوکل ہونی چاہیے, شیلٹر کون دے سکتا ہے, لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو آئی تھنک اس پر ہم ذرا سا پلان کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. Definitely, we'll plan out next then. آئی تھنک کہ لیکن آپ سب نے یہ بہت اچھی چیزیں آپ لے کر سامنے آ رہے ہیں, وچ از دا آن گراؤنڈ ریالٹیز کی کیا ضروریات ہیں. تو آئی تھنک کہ اس پر ڈیفینیٹلی ہم پلان کر لیں گے کہ ڈیٹیل میں کب کیسے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. Shall we proceed to the next law, ma'am? Absolutely. Very closely related to marriage. And I think اس سندھ میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں of the Sindh Child Marriage Restraint Act. اس کا مطلب ہے جو کم عمر کی شادی ہے. مین آبجیکٹیوز اس کے تھے ٹو ریڈیوس چائلڈ میرج. نا چائلڈ میرجز کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن سندھ میں خاص طور پہ زیادہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچیوں کی جو شادی ہو رہی ہے. اس قانون کے نیچے مین پاکستان میں مانا جاتا ہے کہ گرل ریچز دی ایج آف ایڈلٹہڈ ایٹ ایج آف 16, لیکن معاشرے میں اور کافی زیادہ حد تک کورٹ نے مانتے ہیں کہ ایج آف پیوبرٹی, فزیکل پیوبرٹی کی عمر جو ہو جائے, جو 10 سال کی بھی ہو, 8 سال کی بھی ہو, 9 سال کی بھی ہو, شی از کنسیڈرڈ ٹو بی بالغ اینڈ کین بی میرڈ. قانون جو 2013 میں آیا تھا اس میں کہا تھا 18 سال کی عمر میں. جب ہمارے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایج آف پیوبرٹی شریعہ کے نیچے کہتا ہے ایج آف پیوبرٹی, ہم آرگیو کرتے ہیں کہ پیوبرٹی کے دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے فزیکل پیوبرٹی کے پیریڈ اس کو آ گئی ہیں, لیکن دوسرا ہم کہتے ہیں مینٹل پیوبرٹی, ایج آف میچورٹی. ایج آف میچورٹی کی کوئی ایگزیکٹ عمر نہیں ہے, اینڈ وہ ہم نے ڈیو ٹو سائنس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ایج آف 18, جو کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے, ووٹ کرنے کے لیے, گاڑی چلانے کے لیے. دیر از اے مینٹل میچورٹی وچ از ایکسیپٹیڈ ان پاکستان, جو باقی قانون جو کہلاتے ہیں 18. تو ایک ہم نے ایج لکھی ہوئی ہے ایج آف 18. دوسرا پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن حضرت عائشہ کا بیسکلی ایگزامپل اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی تو شادی ہوئی تھی ایٹ سرٹن ایج. لیکن پھر ہم پوچھتے ہیں نارملی روم فل آف پیپل کہ is there any agreed upon age of حضرت عائشہ. لوگ کہتے ہیں اگر آپ انٹرپریٹیشنز پر چلے جائیں 8 سال, 10 سال, 12 سال, 18 سال اور 21 سال. نارملی 5 الگ الگ عمر ہے اکارڈنگ ٹو وچ انٹرپریٹیشن یو ڈیسائڈ ٹو فالو. تو اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی کیا عمر تھی when she was married. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر شریعہ کے الگ الگ آپشنز ہیں. ہمارے پاس شریعہ کے نیچے ایک یہ بھی آپشن ہے آف کاؤنسل کمنگ ٹوگیدر ٹو ڈیسائڈ اینی اسلامک انٹرپریٹیشن یا اسلامک ایکٹ. اجتہاد کا جو ہے آف کمنگ ٹوگیدر ٹو ڈیسائڈ. نا یہ حق ہم نے کس کو دیا ہوا ہے؟ یہ حق ہم نے پارلیمنٹ کو دیا ہوا ہے, جو ہر 4 سال کے بعد بھی ووٹ ان پارلیمنٹ اینڈ سے یہ پارلیمنٹ پاکستان کے لیے اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز آبجیکٹیو ریزولوشن کے نیچے یو میک دا لا and no law can be against Islam. تو جب سندھ نے 2013 میں ڈیسائیڈڈ کہ 18 سال کی عمر ہے, this is in accordance with Islamic principles. اجتہاد کر کے they decided the age, and یہ 18 سال because اسلامک لا کے نیچے کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے. اسلامک لا کے نیچے پیوبرٹی کہتا ہے, we consider puberty to be both physical as well as mental. تو اس لحاظ سے child under in Sindh under the law is age 18. Next slide. پنشمنٹ کس کس کو مل سکتی ہیں؟ 3 لوگ are liable for punishing. چائلڈ میرج کیا ہے؟ چائلڈ میرج وہ ہے جس نے ایک شادی میں کوئی نہ کوئی پارٹی, خاص طور پر اگر عورت ہے, is below the age of 18. اس میں پنشبل کون ہے؟ جو مرد ہے, جو 18 سال سے زیادہ عمر ہے, وہ پنش ہو سکتا ہے. جس بندہ یا بندی نے شادی کروائی ہے, نکاح ہو سکتا ہے, پادری ہو سکتا ہے, پنڈت ہو سکتا ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ نکاح رجسٹر ہو سکتا ہے, جج ہو سکتا ہے جس نے یہ شادی کروائی ہے, جس نے بھی سالومنائز کی ہے. بیکاز یہ خاص طور پر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ از ناٹ اے مسلم لا, از ناٹ اے ہندو لا, از ناٹ اے کرسچن لا, اٹ از اے لا فار آل ریلیجنس. اینڈ تیسرا جو ہے دا پیرنٹ اور گارڈین
lawful اور unlawful guardian جس نے شادی کروائی ہے. تو اگر بچی خود سے بھاگی ہے and has gone into the guardianship of someone else, ماں باپ نے اس کی forcefully شادی یا unforcefully شادی کروائی ہے, it means they are all liable, اور punishment ہے زیادہ سے زیادہ 3 سال and a fine. Next slide. Now کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کی سننے میں کہ ایک چائلڈ میرج ہو چکی ہے یا ہونے لگی ہے. Now اگر آپ اطلاع دیں کورٹ کو ڈائریکٹلی, یا تو پولیس کو یا کورٹ کو, کوئی بھی جا سکتا ہے ٹو رجسٹر کمپلینٹ اباؤٹ چائلڈ میرج. یہ صرف نہیں ہے کہ کانٹریکٹنگ پارٹیز ہو, لیکن کسی کو بھی انفارمیشن ہو, سول سوسائٹی, فیملی ممبر, آپ کے پاس ایز لوکل کاؤنسلرز اطلاع ہو کہ چائلڈ میرج ہو چکی ہے یا ہونے لگی ہے. Again, you can approach the court, judicial magistrate of the first class, and آپ ان کو اطلاع دے دیں کہ ادھر یہ چائلڈ میرج ہو سکتی ہے. Now کیا پروسیس ہے اس کے بعد؟ The judicial magistrate is supposed to send a notice to the parties کہ ہمیں اطلاع ہوئی ہے کہ یہ چائلڈ میرج ہے, آپ پلیز کورٹ آ کر جواب دیں کہ یہ چائلڈ میرج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, and then they will take a case forward. مگر اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے, they can say کہ یہ ایمرجنسی ہے, ہمیں پتا ہے کہ کل سیٹرڈے ہے, کورٹ کھلا نہیں ہوگا, وہ نہیں آ سکیں گے, 24 hours کے اندر یا 12 hours کے اندر یہ شادی ہو رہی ہے, they can immediately demand that police جا کر stop the wedding from happening and bring the child to the court. کورٹ کے پاس لے کر آئیں گے. اگر سیٹرڈے سنڈے ہے, کورٹ نہیں کھلا ہوگا, they can take it to a child protection institute, private یا public کوئی ادارہ ہے, کسٹڈی ان کو دے سکتے ہیں until the court opens. پھر کورٹ کے پاس لے کر آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ بچہ یا بچی 18 سال سے کم عمر ہے یا نہیں ہے. اگر 18 سال سے کم عمر ہے, they can take again any of the 3 parties who are trying to arrange the court child marriage, یا وہ ڈیمانڈ کریں کہ why should a case should not be instituted against them. And اگر وہ پھر بچے کی کسٹڈی دے سکتے ہیں to parents if the parents were not involved, یا to any other family member اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, یا to a child protection institute until the matter is resolved. اگر punishments ہو یا نہ ہو, یا any commitment is given کہ یہ child marriage نہیں جائے گی, and if you go against that, then a case can be instituted further than against you. And یہ ٹرائل 3 مہینے کے اندر اندر ختم ہونی چاہیے. کوئی سوالات؟ جی, کسی کے کوئی کوشچنز ہے؟ مجھے یہاں پہ کرنا تھا کیونکہ میں کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بتا دیں, لیکن خیر وہ تو ہو گیا. مریم, مجھے یہاں پہ ایک سوال یہ تھا, کیونکہ ایک کیس میرے سامنے آیا تھا, وہ جیسے کہ پہلے میری بہنوں نے بات کی ہے ڈائیورس کی, کورٹ جو ڈائیورس دیتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے. ابھی ایک میرے سامنے کیس آیا تھا کہ اس کا ہسبینڈ خود جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, تو وہ اپنی بیوی پہ تشدد کرتا تھا. پھر یہ ہوا کہ کیس کر دیا انہوں نے, طلاق کے لیے کورٹ میں گئی, طلاق تو ان کا ہو گیا. ابھی وہ جو اس کے ہسبینڈ نے اس کے نام جو پراپرٹی کی تھی وہ نہیں دے رہا, اس کا قبضہ نہیں دے رہا. ابھی وہ کیس چل رہا ہے, اتنے سال ہو گئے, کچھ ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ خود ایک وکیل ہے. تو آپ کیا اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کا جیسے کہ وہ ہو جائے؟ سوری سمیرا, آپ کہاں سے ہیں؟ میں سندھ کمبر شہزاد کوٹ سے ہوں. کمبر شہزاد کوٹ, اوکے. ڈیفینیٹلی اس پر آئی کین ہیلپ یو آؤٹ ود دس. اگر آپ میرا نمبر لے لیں, اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے ذرا سا پتہ کرنا ہے کہ فار ایگزامپل پراپرٹی اس کے نام پہ تھی, پرومس کیا تھا, ایکچولی پراپرٹی دی تھی نہیں دی تھی, اس پر ہم آئی کین ہیلپ یو ود دس لیٹر آن. تو اگر آپ, میں چیٹ میں میرا نمبر لکھ لیتی ہوں کہ سوری. اچھا میم, بالکل آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. میں اس پارٹی سے بھی بات کروں گی, کیونکہ کافی ٹائم سے یہ کیس چل رہا ہے کورٹ میں نا, اور اس پہ اس کے بوڑھا باپ بیچارہ اتنا خرچہ کر چکا ہے, تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو لیو کر رہے ہیں, اس کیس کو جو ہے نا کلوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ کی ہیلپ مل جائے گی تو بہت اچھا ہوگا. تھینک یو میم.
جی کسی اور کا کوئی سوال چائلڈ لا کے اوپر؟ پھر ہم نیکسٹ لا پہ پروسیڈ کرتے ہیں. سمینا آپ میوٹ کر دیں پلیز. جی پوچھیے, بولیے. میں فردوس عزیز میربیر پریزیڈنٹ لیڈیز ونگ ضلع سجاول سے میں بات کر رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جو ابھی بھی ضلع سجال میں یہ ہوتا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, میرے ڈسٹرکٹ میں ابھی 2 لڑکیاں کی زبردستی نکاح کرا دیا. اس میں نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کو وہاں سے چھڑا کر کورٹ میں لے کے گئی, مگر ایک لڑکی جو ہیں وہاں پر ہیں بند ہیں, اس لیے قانون کیا کہتا ہے؟ اور اس لڑکی کی عمر کیا ہے؟ عمر اس کی 30 سال ہے, ایک کی جس کو میں چھڑا کر کورٹ میں نے اس کو. اوکے سوری, آپ کا علاقہ کیا ہے؟ سوری فردوس. ڈسٹرکٹ سجاول. اوکے. سب سے پہلے اس کا ہے, یہ آپ کا قانون میں ہے, میں لکھ رہی ہوں. کوئی لائر ہے آپ کے پاس؟ ہاں. اوکے, آپ کے پاس جو آپشن ہے میں نے لکھا ہے سیکشن 498B پاکستان پینل کوڈ 1860. یہ قانون ہے فورس میرجز کے لیے. ٹھیک ہے, کہ زبردست شادی کروانے کے لیے, خاص طور پر اگر وہ بڑی عورتیں بھی ہوں, 30 سال کی عمر یا 18 سال سے کم ہو, تو اس کی زیادہ پنشمنٹ ہوگی. لیکن یہ خاص قانون یہ بنا ہے کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر یہ شادی کی جائے, مرضی کے خلاف کی جائے, یہ ایک سیکشن اس کے خلاف ہو سکتا ہے, جو ایکچولی ہمارے اگلا قانون ہے اس پر ہی یہ آتا ہے. تو یہ 2011 میں امینڈمنٹس ہوئی تھی 498B پاکستان پینل کوڈ میں. آپ کو وکیل کو جو کرنا چاہیے, ایک ہیبیس کارپس پٹیشن داخل کریں. میں لکھ رہی ہوں ڈیمانڈنگ ان کو ایک ہائی کورٹ آف سندھ میں کیس کرنا چاہیے, ہیبیس کارپس پٹیشن کی, ڈیمانڈنگ وومن ٹو بی ریلیز فرام لیگل کنفائنمنٹ, اور ایک کرمنل کیس کرنا چاہیے سیکشن 498B پاکستان پینل کوڈ میں. اگر آپ کا جو بھی لائر ہے, I'm happy to discuss it with them as well. ہمارے پاس lawyers ہیں, میں ان کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتی ہوں. مہربانی, تھینک یو میڈم. ٹھیک ہے, میرا نمبر ہے آپ کے پاس. I'm happy to discuss this with you as well. ٹھیک ہے, چلے میں اس پر ابھی 1 منٹ میں بات کرتی ہوں کہ جو آپ کو کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے اینڈ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. خاص طور پر اگر ہائی کورٹ میں کوئی درج کرنا ہے کیس, ہم کراچی میں آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ وکیل ہیں, we'll be able to help you with that as well. تھینک یو میڈم, مہربانی, تھینک یو. ٹھیک ہے, تو یہ آخری جو قانون ہے جو آپ نے بالکل شروع کر دیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں 2011 میں امینڈمنٹس آئی تھیں جس میں 4 سیکشنز ڈالے تھے. سب سے پہلے تھا کہ 310 پاکستان پینل کوڈ کے اندر اگر کوئی عورت یا لڑکی بدلے صلح میں وانی سوارا کے تحت آپ نے ایک عورت دی ہے کہ کرمنل ڈسپیوٹ یا سول ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے میں, خاص طور پر یہ جرگہ پنچایت جیسے کرتے ہیں کہ عورت دے دی ریزولوشن کرنے کے لیے یا کمپرومائز کرنے کے لیے, اس کے خلاف ایک قانون خاص طور پر جاری کیا گیا تھا کہ یہ پنشبل ہے, 7 سال کی پنشمنٹ ہو سکتی ہے اینڈ 500,000 کا فائن ہے. دوسرا, اگر ایک عورت کو ڈپرائیو کیا جائے آف ہر پراپرٹی, کہ جب وہ انہیریٹنس کا ٹائم ہو اور اس کو پراپرٹی کسی مینیپولیٹ کر کے نہ دی جائے, تو اس کی بھی ایک پنشمنٹ ہے. اینڈ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس کا نام وراثت میں نہ لکھوایا جائے, یا آپ پریٹینڈ کریں کہ ہماری بہن نہیں ہے, یا فورسفلی اس کو سائن کیا جائے, تو اس کی بھی ایک پنشمنٹ ہے 10 سال کی, یا فائن ہے 100,000 کا, 1 ملین. اینڈ آخر میں 2 ہے جیسے میں نے ابھی کی فورسڈ میرج, کہ اگر کوئی عورت وداؤٹ ہر پرمیشن یا اگینسٹ ہر ول شادی کی جائے, نکاح اس کا فورسفلی کروایا جائے, اس کی 7 سال کی پنشمنٹ ہے, 500,000 فائن ہے. اور اگر وہ نان مسلم ہو یا 18 سال سے کم عمر ہو تو اس کا ایکسٹینڈیڈ فائن ہے, اور بھی زیادہ پنشمنٹس ہیں. اور یا اگر اس کی فورسفلی شادی قرآن کے ساتھ کی جائے
تو اس کا بھی ایک الگ یہ 7 سال سے کم زیادہ اور فائن ہے. تو بیسکلی یہ سارے قانون بھی دیے گئے تھے بیکاز یہ پریکٹس ہے, جیسے آپ نے ابھی شیئر کیا ہے کہ یہ پریکٹس ہے. کوئی سوال ہے اس کے بارے میں, یا میں اگر الگ چیز پر ذرا سی بات کرنا چاہوں گی as well. جیتی میم آپ بات کریں. اوکے, جو کیسز آن گراؤنڈ ہوتے ہیں یہ تو قانون ہے نا. تو قانون کا مین مقصد ہے is to provide a legal framework کہ اگر آپ کے پاس ہتھیار ہوں, کہ اگر اور کچھ نہ ہو آپ پولیس کے پاس, آپ گورنمنٹ کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں یہ میرا حق ہے, اس کے اوپر قانون ہے. جیسے آپ سے اور ریئل لائف سچویشن آن گراؤنڈ میں الگ ہی چیز ہے, لیکن قانون کے پاس ہے, فریم ورک ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل آپ کے کیس میں آپ نے جیسے ابھی بات کی ہے کہ فورس میرج کا کیس ہے, لڑکی کو بند کیا گیا ہے, تو بیسکلی جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ قانون آپ کے ہتھیار ہے نا. ہتھیار کیسے استعمال کرنا وہ الگ بات ہے, اینڈ اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. آپ قانون کے تحت عورت کو فری کر سکتے ہیں, اس کی پراپرٹی دلوا سکتے ہیں, لیکن آپ کی اسٹریٹجیز الگ الگ ہوں گے. آپ نے دیکھنا ہوگا کہ قانون ہے, سب سے پہلے وکیل یا لوکل کاؤنسلر جیسے آپ ہیں ان کو ایک صحیح طریقے سے آپ کو صحیح ادارے کے پاس جانا ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پولیس ہے, FIR رجسٹر کرنی ہے, اگر پولیس نہیں مان رہی, چائلڈ میرج قانون کے نیچے اور ڈومیسٹک وائلنس قانون کے نیچے آپ سیدھا جا کر جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے سامنے آپ کمپلینٹ لے کر جا سکتے ہیں. اگر پولیس FIR رجسٹر نہیں کر رہی, آپ پھر بھی کورٹ میں جا کر پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتے ہیں پولیس کے خلاف کہ یہ ہمارا FIR نہیں رجسٹر کر رہے. تو کورٹ پھر آرڈر کرے گی کہ پولیس آپ رجسٹر کریں FIR یا آپ انویسٹیگیشن چلائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہے قانون. لوگوں کو, لائرز کو آپ کی ذمہ داری ہوگی, آپ کے پاس پاور ہوگا, اور اگر نہیں ہے آپ ہمیں پوچھیں اور بار کاؤنسل سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سے وکیل ہیں جو ہمیں ایڈوائز کر سکے یا یہ پرو بونو کیس لے کر جا سکے. ہر ادارے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی نہ کوئی وکیل ہوگا which will be willing to do this. اگر ہم دے سکتے ہیں ہم ضرور کر سکیں گے. میں آپ کو لسٹ بھی شیئر کر دوں گی تھرو LCA بعد میں کہ ہمارے پاس کہاں کہاں قانون ہے, کہاں کہاں لائرز ہیں جو ہم ایز لیگل ایڈ سوسائٹی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد پھر آپ کو شیلٹر ہوم کی ضرورت ہوگی. آپ کے پاس سندھ میں 4 شیلٹر ہومس ہیں, گورنمنٹ ادارے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. حیدرآباد میں فار ایگزامپل آباد فاؤنڈیشن ہے, ان کا الگ ہے. آپ کے پاس الگ الگ شیلٹر ہوم ہے. پناہ شیلٹر ہوم کراچی میں ہے which you can approach کہ آپ عورتوں کو شیلٹر دلوا سکیں. کافی زیادہ شیلٹر ہوم میں ان کے بھی وکیل ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ پھر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور وکیلوں کے ساتھ. لیکن لانگ ٹرم سولوشن پھر آپ کو پاس ایک موقع ہوگا اس وقت پلان کرنے کے لیے اگر یہ شیلٹر ہوم بھی جائے وہ کہاں جا سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے ابھی بات کی جو ایک عورت کا کیس ہے جہاں ماں باپ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور شوہر بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اگر آپ کمپرومائز بھی کروائیں گے شارٹ ٹرم میں, آئی وڈ ایڈوائز کہ آپ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں کہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے اگر یہ گھر چھوڑ دے. نا یہ الگ جب ہم سیشن کریں گے ویمنس رائٹ ٹو پراپرٹی, اس پر ہم بات کریں گے کہ عورت کا حق کب ہے مینٹیننس کا, کیسے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں خاص طور پر ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں. اینڈ اس پر یہ پراپرٹی لاز اینڈ مینٹیننس لاز پر ہم زیادہ فوکس کریں گے. لیکن جو وائلنس ہے, دس از ون ریزن فار اپروچنگ دا کورٹ. تو ڈومیسٹک وائلنس کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے اینڈ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے کورٹ اپروچ کرنے کے لیے یا پولیس کے لیے. چائلڈ میرج کا بھی یہ ہے اینڈ اینٹی ویمن پریکٹسز کا بھی یہ ہے. لیکن جو میں زیادہ میں ایک چیٹ باکس میں ٹائپ کروں گی, آج کا ایک یہ سیشن ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہم چلا رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. سوری, ہم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیگل ایڈوائزری کال سینٹر چلا رہے ہیں. نمبر میں نے آپ کو چیٹ باکس میں لکھ لیا ہے, اپنا بھی لکھ لیا نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے. لیکن یہ ادارہ جو ہے منڈے سے سیٹرڈے سے 9 بجے سے 5 بجے تک چل رہا ہے. اینڈ اگر وہ نہیں چل رہا, ہمارے پاس ایک آنسرنگ مشین ہے جہاں آپ کی کمپلینٹس یا کوئریز
ریکارڈ کرتا ہے اور 24 آورس کے اندر آپ کو رسپانس دے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی لیگل ایڈوائس چاہیے, آپ کو کچھ کلیئرٹی چاہیے, آپ اس پر ضرور کال کریں. فون اٹھایا جائے گا بائی ہائی کورٹ انرول لوئر جس کا ایکسپیرینس ہے. اگر وہ امیڈیٹلی آپ کو لیگل ایڈوائس دے سکیں گے وہ امیڈیٹلی دے دیں گے, یا وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو ریسرچ کر کے لیگل ایڈوائس دیں گے. سو فار ایگزامپل جیسے میڈم کا سوال تھا کہ اگر یہ عورت پھنسی ہوئی ہے گھر کے اندر, اس کا مرضی کے خلاف نکاح نامہ ہوا ہے, آپ ان کو کال کر کے وہ آپ کو ایگزیکٹ دے سکتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے, وکیل کو کیا ایڈوائس دینا چاہیے, وکیل کے پاس آپ کے کب نہ جانا ہے, پولیس کے پاس آپ کے کب جانا ہے, اینڈ ان کے سارے حقوق کیا ہیں. ڈیورس کے لحاظ سے, مینٹیننس کے لحاظ سے یہ ادارہ از اویلیبل فری آف کاسٹ فار اینی کائنڈ آف لیگل ایڈوائس, آپ کے لیے بھی اور آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی اویلیبل ہے. تو آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو ریکمینڈ کہ آپ ان کو ضرور کال کریں. اینڈ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو پلیز مجھے بتائیں, بیکاز ہماری کوشش ہے کہ اس ادارے کو اور بھی بہتر کرنے کی ایٹ ایوری لیول. تھینک یو. پلیز 5 منٹس میں ہمیں کوشچن سیشن ختم کر لیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پوچھیے. ہاں میں عمیرہ خان بات کر رہی ہوں, شہید بے نظیر آباد سے, عورت فاؤنڈیشن ممبر بھی ہوں. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ لاز جتنے بھی بتائیں یہ ڈومیسٹک وغیرہ یہ جو بھی ہوتے ہیں اور یہ عدالت میں جاتے بھی ہیں, تو میم سے میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے جو ایک جرگہ اور یہ وڈیرانہ اور اس میں یہ کس حد تک لیڈیز کا ساتھ دیتے ہیں قانون میں, کیونکہ قانون نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے خلا ہو گئی یا بچوں کی کسٹڈی بھی دے دی یا مینٹیننس بھی ہو گئی, لیکن بعد میں 8 سال بعد 10 سال بعد جو ہے وہ عورت وہی آتی ہے یا وہ اپنے علاقے میں آتی ہے تو اس کو وہ جرگے کی صورت میں یا وڈیرانہ کی صورت میں یا تو مار دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے یا اسے اچھوت سمجھا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ قانون ان کے لیے قانون نہیں ہوتا, یا صرف ایک قانون ایک اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دستخط کر دیا اور وہ مینٹیننس کا رکھ دیا اور بچوں کا رکھ دیا, لیکن سیکورٹی عورت کو نہیں ملتی. اس کے لیے قانون جرگہ کے لیے اور وڈیرانہ نظام کے لیے کہاں تک کام کرتا ہے, یہ میرا سوال ہے. قانون کے نیچے جرگہ اور پنچایت انلیگل ہے. قانون کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ جرگہ اور پنچایت کو پنش ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے کہ یہ انلیگل باڈیز ہیں, ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن امپلیمنٹیشن آف لا کے جیسے ہم سب کو پتا ہے وہ الگ ہی چیز ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو بھی کام کر رہا ہے اور عورتوں کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم نے ہر چیز کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ہم جیسے لا بنا کے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, تو ایک ہتھیار تو مل جاتا ہے, لیکن امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم آنکھ بند کر کے صرف کیس آگے نہیں لے کر جاتے, ہم نے پوری چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. شروع کرنا ہے کہ اگر یہ چھوڑ کر جائے, فار ایگزامپل میرے پاس ڈیورس کیسز بہت آتے ہیں جی ڈومیسٹک وائلنس کے, تو لٹرلی ہم پلان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں 3 مہینے برداشت کریں, لیکن ہم پلان کریں اور پھر آپ چھوڑیں. یہ 3 مہینے کے اندر ہم پلان کریں گے کہ آپ کب چھوڑیں گے, کیا کیا لٹرلی ہم کرتے ہیں کہ آپ کو گھر سے کیا کیا چیزیں چھپ چھپ کر نکال کر لے کر جانی ہے, اور آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے, خاندان میں جائیں گے, اپنی جگہ لے گی, دوست کے گھر جائیں گے, گھر شفٹ کریں گے, کیا کریں گے. 3 مہینوں میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں گھر سے کیا نکالنا ہے, پیپرز نکالنے ہیں, نکاح نامہ نکالنا ہے, بچوں کی چیزیں نکالنی ہے, کیا کیا نکال کر وہ آہستہ آہستہ نکالتی جاتی ہے, یا ایک ہی دفعہ میں سب کچھ لے کر جاتی ہے, لیکن وہ پلان کرتے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ پیسے آپ کے کہاں سے آئیں گے, اگر پیسے آپ کے نہیں ہیں کہاں سے آئیں گے, باپ سے لیں گے, اپنا شیئر لیں گے, حصہ کریں گے فار ایگزامپل کچھ کیسز میں,
عورتوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3 مہینے کے بعد ہم چھوڑیں گے, تو ان 3 مہینے کے اندر اس نے کام شروع کر لیا ہے کہ اس کی کچھ انکم شروع ہو جائے. اس لیے ہمیں پلان کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل جرگہ پنچایت کا مسئلہ ہو تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اپروچ کیسے کریں گے کہ جرگہ پنچایت کو پہلے سے اپنی سائڈ پر لے لیں. اگر آپ کو لگتا ہے جرگہ پنچایت آپ کی سائڈ نہیں لیں گی, پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر آپ چھوڑیں گی آپ شاید کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. یہ ہم پہلے سے پلان کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اینڈ اگر فار ایگزامپل بہت بڑا وڈیرا ہے تو ہم نے کیسز کیے جس میں آپ کو غیرت کے نام پر قتل کا خطرہ ہے, یہ خطرہ پہلے ہے, تو ہم پہلے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیس کے بارے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے سے ان کو نیوٹرلائز کر کے ان کو اپنے آپ سے جوڑ کر ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں. لیکن اینڈ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے, بیکاز آپ سب کے پاس کافی زیادہ کیسز آتے ہیں. تو جیسے میں نے سجیسٹ بھی کیا تھا کہ آپ سب بیٹھ کر ایک اسٹریٹجی سیشن بھی بنائیں کہ آپ کے پاس جس طرح کے کیسز ہیں آپ کر کیا سکتے ہیں, کس سے آپ کو بات کرنی ہے, کیسے ہم ان کو کریں. چائلڈ میرجز کے کیسز اس پر بات نہیں ہوئی, لیکن کافی زیادہ ہم کیسز کریں. اگر لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے, انڈر ایج ہے, اس کے ساتھ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. گھر بھیج سکتے ہیں, نہیں بھیج سکتے. اگر گھر نہیں بھیج سکتے کہاں بھیج سکتے ہیں. آپ کو اویئرنیس کی کس علاقوں میں زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے, کیس بائی کیس کام نہیں ہے. ہم نے جو پلان کرنا ہے ایک پورا مائنڈ سے چینج کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اویئرنیس کیا ہے, اویئرنیس کس طرح کی دینی ہے. اگر اسلامک تربیت دینی ہے, بیکاز کچھ لوگ کر رہے ہیں, ہم نے جا کر اپنا صحیح انٹرپریٹیشن سامنے ان کے سامنے لے کر آنا ہے. ہمیں کیا کیا اور چیزیں چاہیے. قانون ایک ہتھیار ہے, لیکن اور کیا کیا ہمیں چاہیے. سو آئی تھنک وہی ہم کر سکتے ہیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کیا ریالٹیز ہیں آن گراؤنڈ اینڈ کیا ہم کر سکتے ہیں. اب ہم شروع کریں گے, کچھ چیزیں کام کریں گے, کچھ چیزیں کام نہیں کریں گی, پھر ہم واپس آئیں گے کہ یہ صحیح چلا, یہ صحیح نہیں چلا, اگلی اسٹریٹجی کیا ہے. تو آئی تھنک ہم نے اسٹریٹجی ڈیولپ کر کے آگے چلنا ہے. ایز آئی سیڈ, لیکن شروع پہلے کرنا ہے ایز کاؤنسلرز. آپ سب کو آپ کی اپنا علم کرنا ہے. قانون کیا ہے, اسلامک انٹرپریٹیشنز کیا ہیں آپ کے جو حق میں بات کر رہی ہیں, آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ ہر ادارے کے, ہر شیلٹر ہوم کے جو کاؤنسلرز ہیں, جو ہے انچارج ہیں, ان کا نمبرز آپ کی اسپیڈ ڈائل پر ہونا چاہیے. آپ کے پولیس کے ایس پی کون ہے, ڈی آئی جی کون ہے, ایس ایچ او آپ کے علاقے میں کون ہے, ان کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ ایمرجنسی سچویشن میں آپ کو کس کو کال کرنا ہے. آپ کے پاس اور کون سے آپ کے علاقوں میں پاور میں کون ہے, وڈیرے آپ کے علاقے میں کون ہے, ان کے ساتھ پہلے سے جا کر دوستی کر لیں. کہ یہ اس وقت بات نہ کریں جب کیس اور معاملہ خراب ہو, ان کو پہلے سے آپ وہ جانیں کہ آپ کون ہیں, ہمیرا کون ہے. آپ کے وڈیروں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کال کریں وہ آپ کا فون اٹھائیں. وڈیرے کے آس پاس اور کون کون لوگ ہیں, پالیٹیشینز آپ کے کون ہیں. ایز کاؤنسلرز ٹو بی پاورفل, آپ کو یہ سارے لوگوں کو جاننا ہے کہ آپ ان کو کال کر سکیں. اینڈ آئی تھنک یہ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر میں بات کرتی ہوں, اگر کراچی میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ کون کون پاورفل ہے, کون کون کیا کر سکتا ہے, اینڈ پھر ہم الگ الگ. فار ایگزامپل اگر کراچی میں کیس ہوا تھا سیٹرڈے کو, جیسے میں نے مینشن کیا کہ 2 بچیاں بھاگ کر پولیس تھانے پر آئی تھیں. ہمیں منسٹر کو کال کرنا پڑا, نصرت شیرین جو چیئر پرسن ہے سندھ کمیشن, ان کو کال کرنا پڑا کہ ان کو امیڈیٹلی سیٹرڈے رات کو, میجسٹریٹ کچھ نہیں کھلا تھا, ہم کو ان کا رہائش کہاں کروائیں. لیکن بیکاز ہمیں پتا تھا کہ کون کون ہے, ان کو ہم صحیح لوگوں کو کال کر کے ہمیں ان کے رہائش مل گئی اسی وقت, پروٹیکٹڈ رہائش. تو لیکن یہ ہمیں ابھی بھی کراچی میں مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ سب اپنے ادارے میں آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے کام کے لیے کیا کون لوگ ضروری ہیں, اور ان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ پہلے سے بلڈ کر لیں کہ جب ایمرجنسی کیس آئے آپ ان کو کال کر سکیں. تو آئی تھنک اگر قانون ایک حصہ ہے اور بہت زیادہ حصے ہیں, اینڈ وہ ہم نے دیکھنے ہوں گے فار لانگ ٹرم اسٹریٹجی. جی کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ جی میرا ہے. جی زہرا بھٹو. السلام علیکم میم ملیہ. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ چائلڈ میرج, میری نظروں سے ایک کیس گزرا کہ چائلڈ میرج ہوئی
اور اس کے بعد جو ہے جو اس لڑکی کی، اس لیے کہ وہ لڑکی کے پیرنٹس نہیں تھے اور اس کے جو گارجینس تھے انہوں نے اس کی شادی تو کروا دی ارلی ایج میں، آئی تھنک 16 ایئرس میں. تو اس کی جو پراپرٹی تھی تو اس کے ہسبینڈ نے جو ہے کسی بھی طریقے سے اسے لے کے اور اس کو سیل آؤٹ کی. اور اب جب اس کی ایج جو ہے NIC وغیرہ بن گیا، 20 ایئرس سے ابو ہوئی، تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ یہ تو میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ اس کے لیے کیا سجیشن دیں گی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو اپنا رائٹ لینا چاہیے، اور آگے سے اگر اس نے اپنا حق مانگا اپنے ہسبینڈ سے تو آگے سے یہی جواب ملا کہ میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ریٹرن کروں، یا تمہارے پاس کون سا یہ پروو ہے کہ تم نے جو ہے مجھے یہ پراپرٹی وغیرہ جو ہے میں نے تمہاری سیل آؤٹ کی. اوکے اس پر آئی تھنک ذرا سا زیادہ بعد میں اگین آپ سوری آپ کون سے علاقے سے ہیں زہرا؟ آئی ایم سو سوری. میں کراچی سے ہوں. کراچی سے ہی ہیں، ٹھیک ہے زہرا. آئی تھنک اس پر اف وی کین میٹ اینڈ ہیو اے مور ڈیٹیل ڈسکشن، بیکاز مجھے سمجھ اسی میں جلدی میں جواب نہیں دینا چاہ رہی، بیکاز مجھے دیکھنا ہوگا کہ کیا پراپرٹی ہے، کیا اس کا پروف ہے، کیا نہیں ہے، تو پھر ہم اس لحاظ سے اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو آئی ول بی اویلیبل کراچی میں، ہم ہمارے دفتر آئیں، میں ہمارے پاس وکیل ہیں who will be able to guide you exactly in this case as well. بیکاز یہ جب ہم خاص طور پر پراپرٹی رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی پراپرٹی کا ہم کیسے ٹریک کر کے پروو کر سکتے ہیں کہ ہی سولڈ آور پراپرٹی وداؤٹ پرمیشن. اس کے خلاف ہم کرمنل کیس بھی لے سکتے ہیں، سول کیس بھی لے سکتے ہیں، ہم بہت چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اٹ ویری مچ ڈیپینڈز آن دا اسپیسیفک سرکمسٹانسز آف دا کیس. ابھی تک شادی ہے یا نہیں ہے، کیا ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. ہلو جی پوچھے. ہاں عذرا میمون، ناری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈسٹرکٹ دادو سے. میرا ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آواز آ رہی ہے. اچھا، میرا ویمن آرگنائزیشن ہے میری اپنی، میں ان کی پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ہمارا جو علاقہ ہے دادو وہ بیک ورڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ویمن کے بہت ایشوز ہوتے ہیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے یا ارلی چائلڈ میرجز ہیں، یا آج تک وہ خلا کے کیس بہت زیادہ ہو رہے ہیں نا، تو سیپریشنز ہو رہی ہیں اس حوالے سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس جو بھی لاز ہیں، پرو وومن لیجسلیشنز لاز، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو ہمارے گورنمنٹ اداروں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ وومنس کے کون کون سے لاز ہیں، تو یا ان کے جو ڈرافٹ ہیں وہ کہاں پہ پڑے ہیں. یہ تھوڑی سی نا میرا ایک کوشچن تھا، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قانون تو آن لائن ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ آج یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے از دا فیکٹ کہ آپ کو اگر لاز کے بارے میں پتا ہے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں. خاص طور پر انسٹیٹیوشن جس کو بھی آپ ملے آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ہمارے قانون ہے. تو گڈ لک اینڈ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم، اٹ واز اے ہیلپ فل سیشن، اور آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ڈسکشن کر لوں گی اینڈ ہم ایک نیکسٹ سیشن پہ پلان کر لیں گے کاؤنسلرس کے لیے، اینڈ انشاءاللہ ویل ہیو مور کاؤنسلرز آن بورڈ نیکسٹ ٹائم. اور باقی ساری کاؤنسلرس کو بھی تھینک یو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ کافی نالجیبل اور ہیلپ فل سیشن رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اپنے لاس کے بارے میں آپ لوگوں کو خود انفارمیشن ہوگی تو یو کین فائٹ فار دیم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون. خدا حافظ. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz to all the counselors. Thank you so much.